Dear students, class 9th, N1, P1, गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है गज़ल नंबर 4 मुकम्मल। बच्चों, आज है 29 जून 2020। कल हमने गज़ल के कुछ अशार की तशरीह की थी। आज हम अगले अशार की तशरीह करेंगे और साथ में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, बरोज़ हफ्ता हमने 3 अशार की तशरीह कर ली थी और शायर का तारुफ पढ़ लिया था। आज हम चौथे शेर की तशरीह से शुरू करेंगे। तो शायर का नाम है बहादुर शाह ज़फ़र, मुग़लिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान। हम पढ़ते हैं इनकी गज़ल का चौथा शेर। शेर नंबर 4 है, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। हसरत का मानी होता है आरज़ू, ख्वाहिश, दिले दागदार ज़ख्मी दिल, गमज़दा दिल। बच्चों, इस शेर का मफ़हूम है, मेरे ज़ख्मी दिल में मज़ीद तमन्नाओं के ठहरने की कोई जगह बाकी नहीं रही। शायर बहादुर शाह ज़फ़र का दिल मायूसी से भरा हुआ है। हिंदुस्तान में जो रौनकें और दुनिया के हंगामों से आबादी थी, अब मौत का नक्शा पेश कर रही है। बहादुर शाह ज़फ़र को मुग़लिया अहद का खूबसूरत माजी याद आ रहा है और माजी की रंगीनियाँ उसे खून के आंसू रुला रही हैं। शायर गुज़रे हुए वक्त को एक जगह और यूँ आवाज़ देते हैं, जहाँ सुनसान अब जंगल है, जहाँ सुनसान अब जंगल है और है शहर खामोश, जहाँ सुनसान अब जंगल है और है शहर खामोशां, कभी क्या क्या थे हंगामे यहाँ और शोरे शरियाँ था। बच्चों, बहादुर शाह ज़फ़र का दिल बेहद तमन्नाओं का मरकज़ है, जिनका पूरा होना अब दुनिया में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दिल हसरतों की कसरत से दागदार है। इन हालात में किस तरह अधूरी ख्वाहिशात की तकमील की जाए, अपना हाल दिल किसको सुनाया जाए और किसे कहा जाए। अब इन ख्वाहिशात को तर्क कर देना ही बेहतर है। दरअसल बहादुर शाह ज़फ़र दुनिया की नाकामियों और नामुरादियों से घबरा गए, मज़ीद नाकामियों को बर्दाश्त करने की सकत नहीं, इसलिए अपनी ख्वाहिशात ही को मुखातब करके कह रहे हैं कि मेरे दिल में ठिकाना न करे, कहीं और ठिकाना कर ले, कि मेरे दिल में मज़ीद हसरतों और माँ की गुंजाइश नहीं है। मेरी नामुकम्मल ख्वाहिशों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे ज़ख्मी दिल में इतनी जगह नहीं है कि ये डेरे डाले रहे। बस उन्हें कह दो कि ये किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। ज़िंदगी परेशानियों से अबारत है। हर शख्स किसी न किसी हवाले से परेशान होता है, कोई ज़्यादा और कोई कम। गमों की नवैयतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। उम्रों और हैसियतों की तब्दीली के साथ ये नवैयतें बदलती भी रहती हैं, मगर ये तयशुदा बात है कि हर शख्स को कोई ना कोई गम लाहक होता है और वो गम इसकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन करने में नुमायाँ किरदार अदा करता है। बहादुर शाह ज़फ़र ने इस शेर में इंसान की दाखिली वारदात को मौजू बनाया है। अगर इंसान के बातिन में गम मौजज़न हो तो उसे ज़िंदगी में कहीं खुशी महसूस नहीं होती। वो हर वक्त गमगीन रहता है और ख्वाह इर्द गिर्द का माहौल कितना ही खुशगवार क्यों ना हो। गोया इंसान की अंदरूनी कैफियत बाहर के मौसमों पर गालिब रहती है। अंदर से टूटे हुए इंसान को बाहर की रंगीनियाँ उल्टा परेशान करती हैं और वो ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है। दिल को इंसानी ख्वाहिशों, उमंगों और आरजुओं का मंबा ख्याल किया जाता है। दिल में ख्वाहिशें जन्म लेती हैं और परवान चढ़ती हैं, जबकि
یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں غم جانا اور غم دوراں آدمی کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ اسے کسی لمحہ سکون نہیں ملتا اور اس کی عمر پریشانیوں اور مصیبتوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ غموں سے چور شخص ہر وقت اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اپنی امنگوں اور مردہ خواہشوں سے جان چھڑا لے۔ تاہم ہزار کوشش کے باوجود وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک سانس تب تک آس کے مصادق آدمی موت سے پہلے غم سے نجات نہیں پا سکتا۔ بقول شاعر، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بچوں، یہ تشریح تھی چوتھے شعر کی۔ آگے ہم پڑھیں گے پانچویں شعر کی تشریح۔ پانچواں شعر ہے: دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کنجے مزار، شام ہو گئی موت آ گئی۔ بچوں، اس شعر کا مفہوم ہے: زندگی کے دکھ سہتے سہتے اب قریب الموت ہے، اب قبر میں بڑے آرام و سکون کے ساتھ سوئیں گے۔ بچوں، 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا اور رنگون بھیج دیا۔ یہ اشعار انہوں نے قید تنہائی میں لکھے ہیں، جہاں وہ زندگی کے باقی دن پورے کر رہے تھے۔ وہ بے بسی کی مجسم تصویر نظر آتے ہیں۔ کوئی اور خیال اور تصور ان کے پاس نہیں جو ان کو راحت پہنچا سکے۔ زندگی کی تمنائیں اور مسرت بخشنے والے سارے سامان ختم ہو گئے، صرف موت کا تصور باقی ہے، جہاں وہ زندگی کے الام و افکار سے نجات پانے کے بعد بڑے آرام سے قبر میں سوئیں گے۔ بقول شاعر، منحسر مرنے پہ ہو جس کی امید، منحسر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ بچوں، دراصل بہادر شاہ ظفر کی ساری زندگی غم و الام میں گزری اور ہمیشہ مختلف قسم کے تفکرات ان کے دل و دماغ پر مسلط رہے، اس لیے وہ موت کے آغوش میں سونا چاہتے ہیں۔ موت کی خواہش دراصل زندگی کے دکھوں اور غموں سے فرار کی ایک صورت ہے۔ موجودہ غم سے نجات کی ایک عارضی صورت اسے موت میں نظر آتی ہے۔ وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ زندگی پوری ہو گئی ہے، اب موت آنے والی ہے، ہم قبر کے گوشے میں دنیا کے غموں سے بے فکر ہو کر اطمینان سے سوئیں گے۔ بقول شاعر، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بچوں، شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے اور موت آ گئی ہے۔ خوش کن بات یہ ہے کہ اب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور میں قبر کے کونے میں میٹھی نیند سوؤں گا۔ موت ایک خوفناک چیز ہے، یہ اتنی خوفناک ہے کہ اس کا نام آنے پر بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کیا بادشاہ کیا فقیر، سب اس سے پناہ مانگتے ہیں، تاہم یہ ایسی زور آور ہے کہ کوئی بھی اس کے چنگل سے آزاد نہیں۔ یہ حملہ کرتی ہے تو بھاگنے والے بھاگ نہیں سکتے اور دوڑنے والے اس کی آغوش میں آ گرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سوا ہر چیز موت کی دسترس میں ہے اور ہر چیز اس کا ذائقہ چکھے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا خوف اس کے وجود سے بھی خوفناک ہے، مگر ایک حقیقت اور بھی ہے کہ زندگی سے اکتایا ہوا شخص اپنے منہ سے موت مانگتا ہے، وہ اس لیے کہ موت زندگی کی مصیبتوں کی بھی موت ہے۔ یہ زندگی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیوں کو بھی نگل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غموں کے ستائے ہوئے شخص مایوس ہو جاتے ہیں تو موت کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
انہیں یقین ہوتا ہے کہ کم از کم موت انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ زمانہ لاکھ دھتکار چکا ہو، موت ضرور انہیں گلے لگائے گی۔ تشریح طلب شعر میں بہادر شاہ ظفر کی نفسیات بھی زندگی سے اکتائے ہوئے شخص کی ہے۔ دراصل وہ زندگی میں اتنی ٹھوکریں کھا چکے ہیں کہ خود زندگی سے بیزار ہو گئی۔ ان کے باپ دادا کی صدیوں سے قائم بادشاہت ختم ہو گئی ہے۔ غیر ملکی غاصب ان کے ملک میں دندانتے پھر رہے ہیں۔ 1857 میں جنگ آزادی کی شکل میں امید کی کرن پھوٹی، مگر ناکامی کی صورت میں اتنی ہی بربادی ہو گئی۔ عوام گاجر مولی کی طرح کاٹی گئی۔ خود بہادر شاہ ظفر کے نوجوان بیٹوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس بدنصیب بادشاہ کو دیس نکالا دے کر رنگون میں قید کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ ان دل خراش واقعات سے گزرنے والا شخص موت ہی مانگے گا۔ بس بہادر شاہ ظفر بھی موت مانگنے میں حق بجانب ہے۔ ان کے مطابق ان میں مصیبتیں سہنے کی اور سکت باقی نہیں رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آرام کی نیند سوئیں، اور یہ موت ہی کی صورت ممکن ہے۔ بچوں، اسے کنوتی شعر بھی کہتے ہیں۔ کنوتی میں انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم کریں گے آخری شعر کی تشریح۔ آخری شعر غزل کا مقطع ہے۔ شعر ہے: کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بدنصیب بہت بدقسمت، دفن ہونے کے لیے، دفن ہونے کے لیے 2 گز تھوڑی سی، کوئے یار محبوب کی گلی، مراد ہے اپنا علاقہ۔ بچے، شعر کا مفہوم ہے: بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ میں کس قدر بدقسمت انسان ہوں، مرنے کے بعد قبر میں اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ بچوں، تشریح طلب غزل کے تمام اشعار میں یکساں مضمون بیان کیا گیا، جس میں دنیا کے فانی ہونے کا تذکرہ ہے۔ شاعر کی بے بسی اور حسرتوں کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا ہے۔ بے قراری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ بقول شاعر: بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دیگ۔ زیر تشریح شعر کے پس منظر میں بہادر شاہ ظفر کی سلطنت کا زوال بھرپور نظر آتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی ذات کا یہ انتہائی المناک پہلو ہے کہ انہیں اپنے وطن میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ غاصب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے مغلیہ سلطنت کے آثار مٹانے کی غرض سے بہادر شاہ ظفر اور ان کے بچے کچے اہل خانہ کو رنگون منتقل کر دیا۔ دراصل انگریز چاہتے تھے کہ برصغیر کے عوام کی شاہی خاندان سے ہمدردی ختم ہو جائے اور آئندہ بغاوت کا شائبہ تک نہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے 1857 کے بعد ہر جائز و ناجائز طریقے سے مقامی مسلمان آبادی اور شاہی خاندان کو کچلنے کی کوشش کی۔ رنگون میں شاہی خاندان کے شب و روز کی داستاں پڑھی جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا بہادر شاہ ظفر کی حالت کا اندازہ کیجیے کہ ان کا لباس تار تار تھا اور بستر چھتڑوں میں ڈھل گیا تھا۔ وہ اتنے مغموم تھے کہ اپنے تنگ و تاریک کمرے سے باہر نہ نکلتے تھے۔ چارپائی پر لیٹے ہوئے حقہ گڑگڑاتے تھے اور اپنے پردرد اشعار گنگناتے اور نماز روزے میں مگن رہتے تھے۔ کبھی کبھی زینت محل اور جوان بخت کے ساتھ بیتے دنوں کی یاد تازہ کر لیتے تھے، مگر یہ عمل زخموں پر نمک چھڑکنے کے مصداق تھا۔ رنگون جاتے ہی انہیں درد گردہ کی شکایت رہنے لگی تھی۔ رنج و الم نے خون کی گردش بڑھا دی تو دماغ کی نس بھی پھٹ گئی۔ آخر بیماری کے زخم کھاتے کھاتے لاچار ہو گئے تو 7 نومبر 1862 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میت کے پاس زینت محل، جوان بخت شاہ زمانی بیگم اور اس کی 2 ماہ کی بچی رونق زمانی بیگم کے سوا کوئی اور دوسرا نہ تھا۔
شہنشاہ عالم کو دفن کرنے کی داستان بھی بڑی کربناک ہے۔ دیار غیر میں ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، صرف چند لوگوں نے ان کی آخری رسوم ادا کی اور انہیں ان کی قیامگاہ کے صحن میں خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ اب زینت محل اپنے بدنصیب شوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھتی اور آنسو بہاتی، مگر قسمت کو یہ بات بھی پسند نہ آئی اور شاہی خاندان کو اس گھر سے بھی بے دخل کر کے ایک دوسرے مکان میں ٹھہرا دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک انگریز مسٹر ڈاسن نے اس قدیم احاطے کو خرید لیا۔ نجی ملکیت ہو جانے کے باعث اب ظفر کی تربت پر پھول چڑھانے اور دیا جلانے کی ممانعت کر دی گئی اور قبر کا رستہ بند کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی قبر کی یاد تک بھلا دی جائے، اور یہی کچھ ہوا۔ بقول شاعر، مٹی نصیب ہو نہ سکی کوئے یار کی، آخر اٹھا دیے گئے اس کی گلی سے ہم۔ بچوں، یہ شعر غزل کا مقطع ہے اور یہ غزل لی گئی ہے کلیات ظفر سے۔ مقطع ایسے شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے۔ عموماً یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے کر لی ہے غزل مکمل، اب ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سوالات ہیں۔ انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں؟ بچے، اس کا جواب ہے 4 دنوں میں سے 2 دن آرزو میں کٹ جاتے ہیں اور 2 انتظار میں۔ انسان کی عمر دراز کے 4 دنوں میں سے 2 دن آرزو میں کٹ جاتے ہیں اور 2 دن ان کے انتظار میں۔ بچوں، اگلا سوال ہے بلبل کو باغبان اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ اس کا جواب ہے بلبل کو باغبان اور صیاد سے کوئی گلہ نہیں۔ ریپیٹ کروں گی، بلبل کو باغبان اور صیاد سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ بچے، اس کا جواب ہے بلبل کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید لکھی تھی۔ بلبل کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حسرتیں کہیں اور جا بسیں کیونکہ اس کے داغوں بھرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ ریپیٹ کروں گی، شاعر کہنا چاہتا ہے کہ حسرتیں کہیں اور جا بسیں کیونکہ اس کے داغوں بھرے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہے شاعر نے اپنی کس بدنصیبی کا ذکر کیا ہے؟ بچے، اس کا جواب ہے شاعر نے ذکر کیا ہے کہ وہ کتنا بدنصیب ہے کہ جس ملک کا وہ بادشاہ تھا، مرنے کے بعد اس کو وہاں دفن کرنے کے لیے جگہ نصیب نہ ہوئی۔ بچے، سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں۔ دیار کا مطلب ہوتا ہے ملک، وطن یا علاقہ۔ عالم ناپائیدار فانی دنیا۔ باغبان مالی۔ فصل بہار، بہار کا موسم۔ کنج مزار کا کونا۔ بچوں، سوال نمبر 3 اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ نہیں ہم کریں گے، نیکسٹ ایئر کریں گے یہ۔ سوال نمبر 4 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اجڑا دیار، بچوں اس کے ساتھ ملے گا عالم ناپائیدار۔ عمر دراز 4 دن۔ آرزو انتظار۔ باغبان صیاد۔ قید فصل بہار۔ حسرتیں دل داغدار۔ دن شام۔ 2 گز زمیں کوہ یار۔ میں ریپیٹ کروں گی بچوں، اجڑا دیار، عالم ناپائیدار، عمر دراز 4 دن، آرزو انتظار، باغباں اس کے ساتھ ملے گا صیاد، قید فصل بہار، حسرتیں دل داغدار، دن شام، 2 گز زمیں کوہ یار۔ تو بچوں یہ پیج نمبر 142 ہے، آگے 143 نکال لیں پیج نمبر۔
سوال نمبر 5 ہے، مقطع میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے؟ بچے اس کا جواب ہے مقطع میں شاعر نے اپنے وطن ہندوستان میں دفن ہونے کی تمنا کی ہے۔ بچوں رپیٹ کروں گی، مقطع میں شاعر نے اپنے وطن ہندوستان میں دفن ہونے کی تمنا کی ہے۔ اگلا سوال ہے، اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ اس غزل کا مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوں۔ مطلع ہے بچوں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں۔ تو یہ غزل کا مطلع ہے، اس کا دیار پائیدار قافیہ اور میں دونوں میں ردیف ہے، تو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے، لہٰذا یہ غزل کا مطلع ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اس غزل کا مقطع کیا ہے؟ مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یہ اس کا مقطع ہے، ٹھیک ہے۔ اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ تو بچے اس غزل کا ردیف ہے میں۔